मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। नहीं मानूंगा भाई जी, तुम गलती पर हो। हमारा साथ चलना ज़रूरी है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो वो लोग हमारी मौजूदगी की वजह से इसे किसी साजिश का रंग नहीं दे सकेंगे। सिर्फ तुम होगे तो बात पाकिस्तान के एक तालिब इल्म की रह जाएगी, जबकि दूसरी शक्ल में ये एक आम बात होगी, यानी यूनिवर्सिटी से एक लड़के का अगवा होना। हमने जो कुछ किया इंसानी हमदर्दी के तहत किया। चलो अब इस चक्कर में देर मत करो। आओ, हरबंस सिंह ने कहा और हम तीनों बाहर निकल आए। मेरे दिलो दिमाग में आंधियाँ चल रही थीं। अगर मेरी वजह से शहनाज को कुछ हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं करूँगा, और ना इन लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार होंगे। इसके साथ ही मेरे जहन में हरबंस की अज़मत का ख्याल भी था। ये सिख नौजवान मेरी निगाहों में बहुत बड़ी हैसियत इख्तियार कर गया था। सखवंत सिंह बर्क रफ्तारी से कार चला रहा था। रास्ते में इसने बताया, मैं हर वक्त इन लोगों की तरफ से मशकूक रहता हूँ। जब से तुमने कहा है पिछले 3-4 दिनों से इनकी ताक में था, क्योंकि मैंने इनके दरमियान कुछ ख़ास गहमा गहमी देखी थी। एक आध बार मैं इनकी बातें भी सुनने में कामयाब हो गया था। इस वक्त मेरी आंख खुल गई। जब मैंने बाहर कदमों की आवाज़ें सुनी, मैंने दरवाजे में से झांका तो मुझे जॉन और माइकल नज़र आए। वो 2 अजनबी लोगों के साथ जा रहे थे। मैंने वापस आकर अपने कपड़े बदले और बर्क रफ्तारी से बाहर निकल आया। नीले रंग की बाउंड्री के पीछे मैंने अपनी गाड़ी लगाई। इसके साथ साथ मेडिसन होटल पहुंच गया। वो लोग अंदर दाखिल हो गए थे। फिर वो एक बेहोश लड़की को उठा कर लाए। रोशनी में मैंने इसकी शक्ल देख ली थी। मैं दावे से कहता हूँ ये वही लड़की थी जो जमशेद के साथ कई बार नज़र आई है। पॉन्टी में बेहोश लड़की को लिटाने की वजह से जगह नहीं रही थी, इसलिए इसमें 2 आदमी नीचे उतर गए। अंदर बैठे लोगों ने इनसे कहा वो गोल्डन ब्रिज पहुँचे, और फिर पॉन्टी आगे बढ़ गई। मैं सीधा यहाँ चला आया। मेरे होंठ भिंचे हुए थे। कार बर्क रफ्तारी से सफ़र करती हुई गोल्डन ब्रिज पहुँच गई। न जाने इस इलाके का नाम गोल्डन ब्रिज क्यों रखा गया था। एक खूबसूरत बाज़ार था जिसकी दुकानों में बड़े बड़े खूबसूरत शोकेस रखे हुए थे। इनमें रोशनियां जगमगा रही थीं, लेकिन दुकानें बंद हो चुकी थीं। सखवंत सिंह ने कार की रफ्तार हल्की कर दी और कहने लगा, मुझे इस उलझन का एहसास था, लेकिन तुम लोगों को इतला देना भी ज़रूरी था। मेरा मतलब है हम इन्हें कहाँ तलाश करें। ये सवाल मेरे जहन में भी था। इस बाज़ार के अक़ब में सार्नर स्ट्रीट है जहाँ रिहायशी इमारतें हैं। क्या ख्याल है, इस तरफ चलें? हरबंस सिंह ने कहा। चलो इस तरफ चलो, मैंने जवाब दिया, और सखवंत सिंह ने कार का रिवर्स करके मोड़ ली। स्ट्रीट के बाद अंदरूनी इलाके में रिहायशी इमारतें खामोश खड़ी थीं। सखवंत सिंह सुस्त रफ्तारी से कार आगे बढ़ाता गया। हमें अपनी नाकामी का एहसास था। बेमकसद ही यहाँ चले आए थे। इस तरह उन्हें कहाँ तलाश किया जा सकता है। पूरी सार्नर स्ट्रीट छान मारी, लेकिन नीली पॉन्टी कहीं नज़र नहीं आई। सखवंत सिंह ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। अब बताओ जमशेद यार, अब क्या करें? मेरा जहन मुअत्तल था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस दिलो दिमाग में एक आग सुलग रही थी। इन लोगों ने जो मज़मूम हरकत की थी वो यहूदी कौम ही कर सकती है। मामला मेरा था। बात मुझ तक ही रहती तो बेहतर था, लेकिन वो किसी गहरी चाल की फ़िक्र में थे। सखवंत सिंह के कहने के मुताबिक मुमकिन है वो पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए नफ़रत फैलाना चाहते हों, लेकिन मैं नहीं ये चाहता था। मुझे मालूम था कि हुसूल इल्म के लिए आने वालों में से ऐसे भी होंगे जिनके वालिदैन ने सारी ज़िंदगी की मेहनत करके इन्हें यहाँ तक भेजा होगा, और इनकी लातादाद आरज़ुएँ इनसे वाबस्ता होंगी। इसलिए इनके लिए कोई मुश्किल पैदा करना मुनासिब नहीं था। बहुत ठंडे दिल से काम करना होगा। वापस चलो सखवंत सिंह, ख़तरा है कि गश्ती पुलिस हमसे कुछ पूछ ना ले, मैंने सर्द लहजे में कहा। हरबंस और सखवंत सिंह ने बगौर मुझे देखा था। बात दुरुस्त थी। हम पुलिस की निगाहों में मशकूक नहीं होना चाहते थे। चुनांचे सखवंत ने कार वापस मोड़ी और हम मैरीन होटल में वापस आ गए। बाकी रात नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हरबंस ने कई बार चाय बनाई और हम लोग गुफ्तगू करते रहे। बहुत सी बातें हुई थीं, लेकिन मेरे जहन में जो ख्यालात परवान चढ़ रहे थे मैंने किसी पर इनका इजहार नहीं किया। सुबह को सखवंत सिंह चला गया। फिर अब क्या इरादा है भाई जी, आज क्या करोगे? हरबंसी ने पूछा। इस बदनसीब के बारे में मालूमात हासिल करो हरबंस, इसके साथ क्या सलूक हुआ? मैंने कहा। ये मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे सखवंत कह गया है कि वो माइकल और जॉन के बारे में रिपोर्ट देगा। इन लोगों को अभी इस बात का शुबा तो नहीं होगा कि कोई इनकी तरफ से मशकूक हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा एहतियात नहीं रखेंगे। हरबंस ने कहा।
میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ میرا دل شدید غم و اندوہ کا شکار تھا۔ نہ جانے بیچاری شہناز پر کیا گزری۔ سارا دن ہاسٹل میں ہی گزار دیا۔ ہربنس دوپہر کو بھی واپس نہیں آیا۔ شام کو 6 بجے کے قریب ہربنس واپس لوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شام کا اخبار تھا۔ تھکے تھکے انداز میں اس نے اخبار میرے سامنے ڈال دیا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر ایک خاصی بڑی خبر کی تصویر موجود تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گولڈن برج کے علاقے میں نوویک چوک کے ایک پارک سے ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے، جسے عصمت دری کے بعد قتل کر دیا گیا۔ قاتل جنونی معلوم ہوتے تھے۔ ان کی تعداد 1 سے زیادہ تھی۔ قتل کرنے کے بعد قاتلوں نے لڑکی کے بدن پر مختلف مذاہب کے مقدس نشان بنائے، جو جمع ہوا خون صاف کرنے کے بعد نمایاں ہوئے۔ اس کے علاوہ لڑکی کی پیشانی پر بھی ایک تحریر کھودی گئی ہے، جو یوں ہے: ایورن ہال کے بڑبولے کے لیے پہلا تحفہ۔ تصویر شہناز ہی کی تھی۔ نہ جانے کیوں رات ہی سے میرے دل پر شدید بوجھ تھا۔ کئی بار یہ دل خیال میں آیا تھا کہ شہناز اس دنیا میں نہیں ہے۔ دن میں بھی میں نے اسی لیے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شہناز کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے رات ہی کو ہو گیا ہوگا، اور اس وقت میرے تمام شبہات پورے ہو گئے تھے۔ میں نے اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ ہربنس چور نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے نگاہیں ملیں تو اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ مجھے افسوس ہے بھائی جی، وہ آہستہ سے بولا۔ سکھونت سنگھ کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ لوگ صبح کو واپس آ گئے تھے۔ سکھونت سنگھ ساری رات جا کر ان کا انتظار کرتا رہا۔ نیلی پونٹی ہی انہیں چھوڑنے آئی تھی۔ اس کا نمبر QP18 ہے، سکھونت سنگھ نے نوٹ کیا تھا۔ میڈیسن ہاسٹل کی طرف تو نہیں گئے تھے؟ گیا تھا۔ اس میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ پولیس وہاں پر موجود تھی۔ رات کو ہاسٹل میں ایک تعزیتی جلسہ ہے۔ پولیس نے وہاں سخت انتظامات کیے ہیں۔ پاکستانی اور دوسرے ممالک کے طلباء میں سخت بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ایورن ہال کے سلسلے میں جو حوالہ دیا گیا ہے، اس کے تحت لوگ تمہارا نام لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پولیس بہت جلد تم تک پہنچ جائے گی، ہربنس سنگھ نے کہا۔ دیکھو ہربنس، تم کسی طور ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کرو گے۔ ممکن ہے ایورن ہال کی رپورٹ اس میں سکھ نوجوان کا ذکر بھی آ جائے، جس نے مسلمان طالب علم کی حفاظت کے لیے کرپان نکالی تھی، اور اس سکھ نوجوان کو پولیس آسانی سے تلاش کر لے گی۔ چنانچہ اگر پولیس تمہارا بیان لے تو تم مانیکل اور جان کا حوالہ نہیں دو گے، اور سکھونت سنگھ کو بھی یہی ہدایت کر دینا کہ وہ کسی سے ان دونوں کا تذکرہ نہ کرے۔ اسے کہنا یہ جمشید پر احسان ہوگا۔ لیکن کیوں بھائی جی؟ وہ یہودی صحیح، لیکن پولیس پاکستانی طالبہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ضرور سزا دے گی، ہربنس نے کہا۔ ہم امریکی قانون پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہربنسی۔ ممکن ہے خاندان ان کے لیے کوئی لچک نکال لے، لیکن شہناز کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی۔ اگر شہناز کے قاتل کسی طرح بچ گئے تو میں خود کو شہناز کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دے لوں گا، ہربنس، کیونکہ وہ میری وجہ سے قتل ہوئی ہے، اور اس کے قاتلوں نے کھلے انداز میں مجھے چیلنج کیا ہے۔ میں نے ایسے لہجے میں کہا کہ ہربنس خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے میرے لہجے سے میرے عزائم کا پتہ لگا لیا تھا۔ چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، وہ ٹھیک ہے بھائی جی، بے فکر رہو، میری زبان بند رہے گی۔ لیکن تم ان لوگوں کو پولیس سے کیوں بچا رہے ہو بھائی جی؟ میں انہیں خود سزا دوں گا، ہربنسی۔ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ لیکن اس طرح تو خود تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا بھائی جی، ہربنس نے پریشان لہجے میں کہا۔ نہیں ہربنس، میں نے بھرپور غور کر لیا ہے، اس طرح میرا مستقبل تابناک ہو جائے گا۔ مستقبل صرف ایک ایسی زندگی کا نام نہیں ہے جس میں آسائشیں ہوں، سکون ہو۔ مستقبل تو انسان کے لیے ذہنی سکون کا نام ہے۔ میں زندہ رہوں گا ہربنسی، اور مجھے پورا یقین ہے میرا مستقبل روشن ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے بھائی جی، ان سسروں نے باقاعدہ سازش کو ذہن میں رکھا ہے۔ کیا یہ سازش پاکستان کے ان طلباء کے خلاف نہیں ہے جو امریکہ میں زیر تعلیم ہے؟ میں پھر اس قوم کی کینہ پروری کا ذکر کروں گا۔ امریکی حکومت یہودیوں کے زیر اثر ضرور ہے، لیکن بہرحال اس کا اپنا قانون ایک اتھارٹی رکھتا ہے۔ یہودی پاکستانی طالب علموں کو کسی طور پر امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن کوئی باقاعدہ سازش کر کے ان کے لیے مشکلات ضرور پیدا کر سکتے ہیں، اور ایورن ہال میں تقریر کا بدلہ وہ سارے پاکستانی طالب علموں سے لینے کی کوشش کریں گے جس کا ثبوت شہناز کی صورت میں موجود ہے۔ وہ بیچاری صرف اسی لیے قتل کی گئی کہ وہ پاکستانی تھی۔
اور کسی طرح تم سے منسلک تھی۔ ہاں ہربنس، بالکل، یہ پاکستانی نوجوان موم کے پتلے نہیں ہیں۔ مجھے ان پر اعتماد ہے، وہ بہتر طور پر اپنا دفاع کریں گے۔ میں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملوث نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انہیں صرف اس بنیاد پر ملوث کرتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں تو بہرحال انہیں خود اپنے مستقبل کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہربنس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں سیدھی مائیکل اور جان کی نشاندہی کر دوں، چند گواہ پیش کر دیے جائیں اور پھر قانون جانے اور اس کا کام۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرا یہ فیصلہ وقتی اور جذباتی نہیں تھا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بے مصرف زندگی کا ایک مصرف تلاش کر لیا تھا، اور اب یہی مصرف مجھے مناسب لگتا تھا۔ پاکستان میں میرا گھر تھا، میرے ابا جی تھے، میرے سوتیلے بھائی تھے، لیکن اتنی عقل میرے اندر بھی تھی کہ میرے وطن واپسی پر میرے والد کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ میری سوتیلی والدہ ممکن ہے والد صاحب کی جائیداد میں میرا حصہ پسند نہ کریں، حالانکہ میرے نظریات کچھ اور تھے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ والد صاحب میری تعلیم پر جو کچھ خرچ کر چکے ہیں وہ جائیداد میں میری حیثیت کی حیثیت رکھتا ہے، اور وطن واپس جانے کے بعد میں ان سے مزید کچھ نہیں لوں گا۔ لیکن یہ تو صرف میری سوچ تھی، ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہوگی میں اس سے ناواقف تھا۔ لیکن اب ساری الجھنوں کا حل مل گیا تھا، ہر چند کہ مجھے اپنی سونی دھرتی پیاری تھی۔ میں اس زمین میں کنول کھلاتے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں سوچتا تھا میرا سونا شہر قصور میرا منتظر ہوگا، میں واپس جاؤں گا تو اپنے ملک کے حتی المقدور خدمت کروں گا۔ لیکن حالات نے میرا راستہ بدل دیا تھا۔ ان بدلے ہوئے راستوں پر بھی میں اپنے وطن کے نام کے چراغ جلاؤں گا۔ میں اپنے ہر موئے تن سے اپنے وطن کو خراج عقیدت پیش کروں گا۔ ہربنس اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو کر خاموش ہو گیا، لیکن میں اس کی پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میرے پاس رہ کر وہ پھر چلا گیا۔ سکھونت سنگھ کو وہ میری درخواست کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ شام 5 بجے سادہ لباس میں ملبوس 2 افراد میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے سربراہ کا اجازت نامہ دکھاتے ہوئے اپنے کارڈ دکھائے۔ وہ مقامی انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم آپ کا کچھ وقت لینا چاہتے ہیں جناب، براہ کرم کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے؟ مجھے یقین ہے پاکستانی طالبہ کے قتل کے سلسلے میں میری ضرورت ہوگی۔ میں نے خوش اخلاقی سے ان دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا خیال درست ہے، میں حاضر ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر ان کے ساتھ باہر کھڑی پولیس کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ امریکی پولیس سے میں ناواقف نہیں تھا۔ ان لوگوں کی اعلیٰ کارکردگی کی بہت سی مثالیں میرے سامنے موجود تھیں، اس لیے ان کے سوالوں کے جواب دینے میں مجھے نہایت ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ میں انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پولیس ہیڈ آفس کی ایک خصوصی برانچ کے ایک شعبے میں مجھے لے جایا گیا۔ انتہائی خوبصورت آفس میں مجھے چند تجربہ کار افسران کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میری فائل ان کے سامنے موجود تھی۔ یونیورسٹی سے میری رپورٹ بھی یقیناً حاصل ہو گئی ہوگی۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ میری رپورٹ صاف ستھری تھی، جو میرے ہی سامنے دہرائی گئی۔ صاف ستھری طبیعت کا مالک شراب نہیں پیتا، تفریحات صرف سیر و سیاحت تک محدود، لڑکیوں سے دور رہتا ہے، کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں رہا، کسی گروپ بندی سے دور، کسی سیاسی پارٹی سے غیر منسلک، کسی غیر تعلیمی مشغلے میں حصہ نہیں لیا، قانون کا ذہین طالب علم، مستحکم مالی حیثیت کا حامل۔ امریکی محکمہ خصوصی کے افسر اعلیٰ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر پر اخلاق لہجے میں بولا، آپ کی یہ بہترین رپورٹ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ محکمہ پولیس کے اسی دفتر میں آپ کو ایک شریف نوجوان کی حیثیت سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہاں آمد پولیس سے تعاون تصور کی جاتی ہے۔ ہماری امید ہے آپ ہماری توقعات کو پورا کریں گے۔ میں حاضر ہوں جناب، میں نے انکساری سے جواب دیا۔ شکریہ۔ کیا میں جان سکتا ہوں آئزک جوہان سے آپ کے تعلقات کس طرح ہو گئے؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہودی ہیں؟ آئزک جوہان سے اس دن میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میرا ایک سکھ دوست ان کی بیٹی مورا جوہان سے متعارف تھا۔ وہ اسی سے ملاقات کرانے لے گیا تھا جہاں جوہان کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ جوہان نے ہمیں ایورن ہال آنے کی دعوت دی تھی اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ایورن ہال میں کیا تقریب ہے۔ ایورن ہال میں آپ مشتعل کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہاں کے مقرر نے اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا تھا۔ اس نے میرے مذہب پر ایسے رقیق حملے کیے کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے جواب دیا،
کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد طالب علم ہوں۔ مجھے ایبرن ہال بلایا گیا تھا۔ اگر میرے علم میں ہوتا وہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی اجتماع ہے تو میں وہاں ہرگز نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کے بعد کسی یہودی نوجوان سے آپ نے کوئی طلق کلامی کی ہے یا کسی نے آپ سے دشمنی کا اظہار کیا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شہناز نامی لڑکی سے آپ کی شناسائی کب ہوئی؟ صرف چند روز قبل۔ کس طرح؟ وہ خود میرے پاس آئی تھی اور مجھے یہودیوں کے درمیان اس حق کوئی کی مبارکباد پیش کی تھی۔ اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ میں اپنا فرض پورا کیا۔ اس کے بعد آپ لوگ ملتے رہے ہیں؟ جی ہاں، اکثر وہ میری ہم مذہب اور ہم وطن تھی اور مجھ سے متاثر تھی۔ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے؟ ہاں، بس دو طالب علموں کی حیثیت سے، اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ امریکی افسر نے مجھے غور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان الفاظ پر شک کا اظہار اس مظلوم مقتولہ کی اور میری اپنی توہین ہے۔ میں نے کسی قدر سخت لہجے میں جواب دیا اور میرے اس لہجے سے پولیس افسر متاثر ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے مگر یہ تمام سوالات صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم شہناز کے قتل کا معمہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ بات بھی ہے کہ قاتلوں نے اس قتل کو غلیظ رنگ دینے کے لیے تمہارا سہارا لیا۔ جو ممکن ہے اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ پہلا اختیار تصور ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے نگاہ میں ہو جو شہناز سے دلچسپی رکھتا ہو یا شہناز نے کبھی ایسے کسی شخص کا تذکرہ کیا ہو تو تم پولیس کی مدد کرو۔ افسوس میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ورنہ میں خود بھی شہناز کے قاتلوں کو گرفتار کرانے کا خواہش مند ہوں۔ اس طرح وہ کافی گھما پھرا کر مجھ سے سوالات کرتے رہے اور آخر تنگ آ کر اجازت دے دی۔ شکریہ مسٹر جمشید، ہمیں یقین ہے اگر کبھی قتل کی تفتیش میں ہمیں آپ کی ضرورت پیش آئی تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، پولیس افسر نے کہا۔ میں خلوص کے ساتھ اس کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے واپسی کی اجازت مل گئی۔ ہوٹل واپس آیا تو ہربنس وہاں موجود تھا۔ مجھے پرسکون دے کر اس کے چہرے پر بھی کسی قدر سکون کے آثار پھیل گئے۔ وہ پولیس سے میری گفتگو کے بارے میں پوچھنے لگا اور پھر کہنے لگا، میڈیسن ہوٹل میں تعزیتی جلسے کے لیے تمہیں بھی بلایا گیا تھا۔ میں نے معذرت کر لی ہے، کیا تم وہاں جانا پسند کرو گے؟ نہیں، تم نے ٹھیک کیا، میں نے سرد موری سے جواب دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہربنس بھی افسردہ ہے، لیکن میں نے اس سے اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کی۔ 3-4 دن گزر گئے۔ ابتدا میں تو ہربنس نے مجھ پر گہری نگاہ رکھی تھی، وہ میرے اقدامات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس دوران خود کو ان واقعات سے قطعی لا تعلق بنا لیا اور خاموشی سے اپنے تعلیمی مشغولات میں مصروف رہا۔ حالانکہ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ہربنس ان دنوں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نہایت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اس وقت میں خود بھی اپنی ذات سے محتاط تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنا کام اتنی احتیاط سے کروں کہ اس میں ناکامی کا کوئی تصور باقی نہ رہ جائے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لانا ہی ہماری اولین ترجیح ہے، اور کامنٹس میں پاک آرمی، پاکستان اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ آپ کی طرف سے کیا گیا لائک اور کامنٹ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔